बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि एक काजी साहब नहायत ईमानदार और शरीफ इंसान थे। जब वक्त गुजरने के साथ महंगाई बढ़ी तो इनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया। आखिर एक दोस्त के कहने पर इन्होंने चीनी का कारोबार शुरू कर लिया। लेकिन हैरानगी वाली बात यह थी कि काजी साहब जितनी कीमत पर चीनी खरीदते उतनी ही कीमत पर बग़ैर मुनाफा हासिल किए फ़रोख्त करते थे, मगर इसके बावजूद लाखों कमा रहे थे। मोहल्ले वाले हैरान थे कि काजी साहब ने इतना पैसा आखिर कैसे कमा लिया। एक दिन सारे मोहल्ले वाले काजी साहब के पास आए और कहा कि जब आप मुनाफा नहीं लेते तो करोड़पति कैसे बन गए। हमें तो आप पर शक है कि आप कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जो कि गैर कानूनी है, और अगर ऐसा है तो फिर आप ठीक नहीं कर रहे। काजी साहब ने मोहल्ले वालों का तजस्सुस ख़त्म किया और इनको अपने गोदाम में ले गया। जब सारे मोहल्ले वाले गोदाम के अंदर दाखिल हुए तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गोदाम के अंदर पूरा मोहल्ला मेरे बाप के पीछे पड़ा था। हर किसी की ज़ुबान पर बस एक ही लफ्ज़ था कि काजी साहब ने इतना पैसा आखिर कैसे कमा लिया। बड़ा परहेजगार और ईमानदार बना फिरता है, लेकिन आज इसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। अब्बा पर बातें करने वालों में से ज़्यादातर ऐसे ताजर और कारोबारी लोग थे जो अब्बा से काफ़ी अरसे से हसद करते थे। शुरू में अब्बा की किराने की शॉप थी, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद कुछ ख़ास मुनाफा न आया। अब्बा को हमारी शादियों की फ़िक्र थी। उन्हें मालूम था कि इस मुआशरे में जहेज़ के बगैर किसी ख़ानदान में शादी मुमकिन नहीं। कुछ अच्छे ख़ानदान भी मौजूद हैं, लेकिन कसरत ऐसे ख़ानदानों की है जो जहेज़ की डिमांड करते हैं। काफ़ी अरसे तक अब्बा मनसूबा बना रहे थे कि किस तरह अपने कारोबार को बेहतर बनाया जा सके। आखिरकार इनके दिमाग में एक तरकीब आई। अब्बा के स्टोर में एक बंदा चीनी सप्लाई करता था। अब्बा ने दुकान बंद की और चीनी की सप्लाई शुरू कर दी। और हैरत की बात तो ये थी कि अब्बा जिस रेट पर चीनी खरीदते थे उसी रेट पर फ़रोख्त कर देते, मगर इसके बावजूद मुनाफा कमा रहे थे। वक्त गुजरता गया और अब्बा के कारोबार का दायरा भी वसी से वसी तर होता गया। अब्बा टनों के हिसाब से चीनी की बोरियां खरीदने लगे और बगैर कोई मुनाफा लिए उसी रेट पर फ़रोख्त कर रहे थे। मोहल्ले वाले हैरान थे कि काजी साहब कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। इतने कम अरसे में वो इतना बड़ा कारोबारी कैसे बन गया, जबकि इसने हमारे बाद काम शुरू किया था। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा था कि काजी साहब को मोहल्ले से निकाल देना चाहिए, इसकी वजह से हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि काजी साहब के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, इससे पहले कि घर पर रेड हो और हमारा सारा मोहल्ला बदनाम हो जाए। पुलिस को पहले ही बता देना चाहिए। इस किस्म की बातें लोग अब्बा जान के बारे में कर रहे थे। मोहल्ले के मौलवी साहब ने तमाम लोगों को नसीहत की कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बग़ैर ताक़ीद के हम ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। ये हमारे मफरूज़े हैं और अंदाज़े हैं। बेहतर यही है कि हम इस सिलसिले में काजी साहब से बात करें, देखते हैं कि वो क्या कहता है और किस तरह इसका ये कारोबार वसी हो गया। मोहल्ले के बड़े बड़े लोग अब्बा जान के पास आए और कहा कि काजी साहब, हमें एक बात समझ नहीं आती। कारोबार तो हमने भी किया, लेकिन आप एक ऐसा अनोखा कारोबार कर रहे हैं। सुना है आप प्रॉफिट नहीं लेते, मगर इसके बावजूद आपकी दौलत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो इस चीज़ से बाज आ जाएं, क्योंकि आपकी वजह से हमारा मोहल्ला बदनाम हो सकता है। काजी साहब ने मोहल्ले के लोगों से ये सुना तो कहा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं किसी किस्म का नाजायज़ काम नहीं कर रहा। दरअसल बात यह है कि मुझे चीनी की बोरी से कारोबार का आइडिया मिला। मौलवी साहब ने कहा कि चीनी की बोरी से आइडिया कैसे आया? हम आपकी बात नहीं समझे, आप कहना क्या चाह रहे हैं और वजाहत करें। अब्बा जान ने बताया कि मैंने किराने की सारी दुकान फ़रोख्त करके चीनी की बोरियां खरीद ली थी। मैं जब चीनी खरीदता था तब चीनी बोरी में होती और जब फ़रोख्त करता तो बोरी के बगैर। अब जबकि मेरा कारोबार काफ़ी बढ़ चुका है तो मैं रोज़ाना 1000 बोरी भी खरीद सकता हूँ, और यूँ चीनी फ़रोख्त करते हुए मुझे 1000 बच जाती है। अब एक बोरी की कीमत 50 रुपये है, लिहाजा मुझे 1000 बोरी के बदले 50,000 डेली का मुनाफा होता है, और वो भी चीनी की कीमत बढ़ाने के बगैर। मोहल्ले वालों ने जब ये सुना तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे और हैरान हुए। शक का बीज जो मोहल्ले वालों ने मेरे बाप के खिलाफ अपने दिल में बो रखा था वो अब ख़त्म हुआ। अब्बा जान तहज्जुद के वक्त उठते, तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते। अक्सर अब्बा जान की तिलावत सुनकर मेरी आँख खुलती थी। मुझे कभी अलार्म लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अल्लाह ताला ने अब्बा जान को खूबसूरत आवाज़ से नवाज रखा था। अक्सर औक़ात जब तलीमी इदारों में हमसे पूछा जाता कि
آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ تو کئی طالب علم کئی اشخاص کا نام لیتے، لیکن میں اپنے ابا کا نام لیتی، کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی کہ ابا جان میرے آئیڈیل تھے۔ آج رات بھی ابا کی تلاوت سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ ایسے معلوم ہوا کہ کوئی ابا جان کے کمرے میں داخل ہوا، اور جب ابا کے کمرے میں وہ داخل ہوا تو ابا نے تلاوت بند کی۔ پھر جب غور کیا تو بھابی تھی۔ بھابی ابا کے کمرے میں آدھی رات کے وقت کیا کر رہی ہے، یہ سوچنے لگی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی کام ہوگا، اس لیے تو وہ ابا کے کمرے میں گئی ہے۔ ساری رات میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ بھابی ابا کے کمرے میں کیا کرنے گئی۔ یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ صبح اٹھی تو گھر والوں کی حالت عجیب تھی۔ بھائی جان کی آنکھیں لال تھیں۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیا آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں جو آپ کی آنکھیں لال ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، میں تو گہری نیند سویا تھا۔ دوسری طرف بھابی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آج صبح صبح ہی بھابی نے یہ فرمائش کی تھی کہ مجھے میکے جانا ہے، وہ بھی ایک ہفتے کے لیے۔ بھابی کی بات سن کر بھائی نے بے رخی دکھائی اور کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، اگر جانا ہے تو خود چلی جاؤ۔ بھائی کی یہ بات سن کر بھابی کو کافی غصہ آیا تھا، لیکن وہ زبان سے کچھ نہ بولی۔ ابا اکثر بھائی کو ڈانٹتے تھے، لیکن شادی کے بعد ابا نے بھائی کو ڈانٹنا چھوڑ دیا، اور اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، اور کوئی بھی کھل کر بیان نہیں کر رہا۔ بھابی نے اپنا مختصر سامان پیک کیا اور اس کے بعد بھائی سے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے چھوڑنے نہیں جا رہے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ بھائی نے بھابی کی بات کا جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابا اور اماں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ابا حجرے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ یہی حال ماں کا تھا، وہ بھی دعا میں مصروف تھی۔ حالانکہ یہ صبح 11 بجے کا وقت تھا، کوئی عبادت کا ٹائم تو نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جس کی وجہ سے ابا اور اماں دونوں پریشان تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس گھر کو بچا لے، اس گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے اور کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ بھابی دوسرے دن ہی واپس آ چکی تھی، تو میں حیران ہوئی اور بھابی سے پوچھا کہ آپ تو ایک ہفتے کا کہہ کر گئی تھی، اچانک واپس کیسے آ گئی؟ خیریت تو ہے؟ کہنے لگی یہ میرا گھر ہے، جب بھی واپس آؤں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھیں بھی سوچی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے رو رو کر واپس آئی ہے۔ میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، مجھے سب پریشان کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی آپ اپنے باپ سے جا کر پوچھیں، وہ آپ کو سب بتائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جانتے ہیں، لیکن اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے کہ وہ کیا جانتے ہیں۔ میں بھابی کی بات سن کر حیران ہوئی اور پھر ابا کے پاس گئی۔ ابا قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ میں نے ابا سے بھابی والی بات شیئر کی تو ابا نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی تمہاری بھابی کی طبیعت خراب ہے، نظر لگ چکی ہے، وہ پریشان ہے، اسے کہنا کہ آج رات میرے پاس رہے، میں دم کروں گا۔ میں نے یہی بات جا کر بھابی کو بتائی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ بھابی ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ دم کرنے کا وقت تو نہیں لگتا، لیکن 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے، وہ ابھی بھی ابا کے حجرے میں موجود تھی۔ میں حیران تھی کہ بھابی اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے۔ اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو عجیب واقعہ ہوا۔ میں حیران ہو گئی، اچانک بھابی کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یہ آوازیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ آواز سن کر بھائی، ماں اور میں ابا کے دروازے پر پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ بھابی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیچے فرش پر پڑی ہے، جبکہ ابا کمرے کی سائڈ پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد بھابی نے جیسے ہی بھائی کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بھائی کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی تمہارا باپ ایک شیطان ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے بیٹی سمجھنے کی بجائے مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ بھابی کی یہ بات سن کر ماں پریشان تھی، جبکہ میں حیران تھی، اور بھائی ابا کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھائی نے ابا سے پوچھا ابا جان اقرا کیا کہہ رہی ہے، اس بات کی وضاحت دے۔ بھائی کی یہ بات سن کر ابا نے کوئی جواب نہ دیا تو بھائی کا تجسس پہلے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ اس کا شک یقین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کوئی جواب دیے بغیر ابا کمرے سے باہر جانے لگے تو بھائی نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابا جان آپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، آپ بغیر وضاحت دیے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اقرا نے جو بات کی ہے کیا یہ درست ہے؟ تو ابا نے میرے بھائی کی جانب دیکھ کر کہا مجھے افسوس ہے، اور اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میری اولاد مجھ سے اس بات کی توقع رکھتی ہے اور مجھ سے ایسی باتیں پوچھ رہی ہے۔ کیا میں اس کے لیے زندہ تھا کہ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن سکوں کہ
وہ اپنے باپ پر شک کر رہا ہے۔ اقرا نے روتے ہوئے کہا کہ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہوں کہ ابا نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری عبادتیں ایک ڈھونگ ہے، یہ دکھاوا ہے، اندر سے یہ شیطان ہے، ایک بوڑھا شیطان۔ اس بات کا پتہ مجھے آج چلا ہے۔ بھائی ابا پر چلا رہے تھے تو امی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ امی نے بھائی سے کہا کہ شرم کرو، وہ تمہارا باپ ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں 40 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، یہ اپنے کمرے میں رہتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں یہ بات نہیں جانتی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن تمہارے باپ پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے اور میں اس لڑکی کی چالوں سے آگاہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو یہ الزام لگا رہی ہے۔ اس پر میرے بھائی نے ماں سے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ابا کھل کر بات کرے، اپنی صفائی میں کچھ کہے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا، تمہاری بیوی نے جو الزام تمہارے باپ پر لگایا ہے تو تمہارا باپ ہوش و حواس میں نہیں ہے، اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا۔ تم بھی زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے سامنے اس انداز میں بولے ہو، اونچی آواز میں بات کی ہے۔ اس بات کا تمہارے باپ کو صدمہ ہوا ہے، اس لیے وہ بول نہیں رہے۔ یہ رات ہماری فیملی کے لیے بڑی ہی کٹھن رات تھی، کوئی بھی ٹھیک طریقے سو نہ پایا۔ پھر صبح جب اٹھے تو ناشتے کی ٹیبل پر سب اکٹھے تھے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ ابا کو آواز دو کہ ناشتہ تیار ہے۔ اس پر میرا بھائی بولا کہ کس منہ سے ابا ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے؟ اگر ابا ادھر آئے تو میں اپنے کمرے میں جا کر ناشتہ کروں گا۔ اس پر ماں خاموش ہو گئی اور مجھے ناشتہ دے کر کہا کہ جا کر ابا کو کمرے میں ناشتہ دے کر آؤں۔ میں نے کمرے میں دستک دی لیکن ابا باہر نہ آئے۔ کافی دیر تک دستک دیتی رہی، پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ ابا کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں پریشان تھی۔ واپس آئی، میں نے ماں کو بتایا تو ماں ابا کے کمرے میں گئی اور ابا کو آوازیں دینے لگی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اب بھائی نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے دروازے کی کنڈی توڑ کر بھائی اندر داخل ہوئے تو حیران کن معاملہ تھا۔ ابا بیڈ پر دراز پڑے تھے، اس کا جسم ٹھنڈا تھا۔ ابا کو جلدی سے ہسپتال لایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ابا کی وفات کی خبر ہم پر بجلی بن کر گری۔ ابا کی وفات کے بعد بھائی کو اپنے رویے پر بہت افسوس ہوا اور وہ رو رو کر یہی کہہ رہے تھے کہ میری وجہ سے ابا کی جان گئی ہے۔ ابا کی تدفین ہوئی، سارے رشتہ دار ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، لیکن بھابھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات بھی پریشانی والی تھی کہ وہ کہاں گئی۔ بھابھی کے گھر والوں کو خبر دی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اقرا ہمارے پاس نہیں آئی۔ تدفین کے بعد جب کافی مہمان چلے گئے تب میری ماں ابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی کہ بھابھی ابا کے کمرے میں نیچے فرش پر لیٹی ہے اور ساتھ ساتھ رو رہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے غلطی کی سزا ملی ہے۔ ماں نے باقیوں کو آواز دی کہ اقرا ادھر حجرے میں ہے۔ اس کے بعد بھائی نے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو، جلدی سے اٹھو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اٹھ نہیں سکتی، میرا نیچے کا جسم کام نہیں کر رہا، مجھے اس بہتان کی سزا ملی ہے جو میں نے اپنے سسر پر الزام لگایا۔ یہ سن کر بھائی کو بہت غصہ آیا، وہ بھابھی کو مارنے ہی والا تھا کہ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ موقع ٹھیک نہیں، تمہارا باپ کل ہی فوت ہوا ہے اور یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد ماں نے بھائی سے کہا کہ اس کو میرے مرحوم شوہر کے کمرے سے لے جاؤ، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے اٹھایا، پھر سہارا دے کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں بھائی کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ بھابھی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم نے مجھے برباد کیا، میرا باپ میرے اس رویے کی وجہ سے دنیا سے چل بسا، مجھے تو اپنے باپ سے معافی مانگنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ میری ماں بھائی کے پاس آئی اور کہا میں مانتی ہوں کہ بیٹا اس عورت نے میرے مرحوم شوہر پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہاری ذمہ داری اس کا علاج کرواؤ، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ماں کے کہنے پر بھیا بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن ڈاکٹروں نے بہت سے ٹیسٹ کیے، لیکن پھر بھی یہی کہا کہ ہمیں اس کی بیماری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ اسے کیا ہوا، اس کے جسم کے نچلا حصہ کام نہیں کر رہا، یہ فالج کا اٹیک بالکل نہیں، لیکن اچانک ٹانگوں کے اندر طاقت ختم ہو چکی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ٹانگوں میں خون کی سپلائی بالکل نہیں ہو رہی اور رگیں بند ہو چکی ہیں، اور ایسا بالکل نہیں کہ ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، بس یہ ہے کہ شاید اب دوبارہ آپ کی بیوی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو پائے۔ بھابھی ڈاکٹر کی بات سن کر رو رہی تھی، مسلسل روتی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے موت کیوں نہیں آ رہی۔ اس کے بعد بھائی بھابھی کو لے کر مختلف پیروں فقیروں کے پاس گئے۔ اکثر پیر تو جعلی تھے لیکن ایک عالم اچھا تھا،
اس نے استخارہ کیا اور کہا کہ آپ کی بیوی کی وجہ سے مرحوم کی جو بدنامی ہوئی ہے اور یہ بدنامی ہی ختم کرنا پڑے گی، محلے والوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا باپ بے گناہ تھا اور اس کا اپنی بہو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قاضی صاحب ایک نیک دل آدمی تھے، ساری زندگی انہوں نے غریب لوگوں کی خدمت اور مدد کی، اور اچانک آپ کی بیوی نے قاضی صاحب پر گھناؤنا الزام عائد کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی اور اسی ڈر سے ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ انتقال کر گئے۔ لیکن اب اسی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ قاضی صاحب پر جھوٹا الزام تھا۔ اس کے بعد اقرا نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے سسر جی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے یہ بھی میرے شوہر کا نہیں، اور شادی کے بعد میں اپنے عاشق سے ملتی رہی، جب تمام گھر والے سو جاتے تب میں ان سے ملتی۔ تہجد کے وقت میرے سسر نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سسر نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو بتاؤں گا۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی اور کہا کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، خدارا میرا یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس نے میرا راز فاش نہ کیا اور مجھے وارننگ دی کہ یہ سب چھوڑ دو، مگر اس کے باوجود میرے دل میں یہ شک تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا سسر میرے شوہر کو ضرور بتائے گا، لہٰذا میں نے خود ہی یہ ڈرامہ کیا اور سسر پر الزام لگایا تاکہ اگر وہ کسی کو میرے بارے میں بتائے تو کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ بھائی نے جب یہ حقیقت سنی تو بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھائی آج بھی ابا کو بہت یاد کرتے ہیں اور قبر پر جا کر ان سے معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر ایک پچھتاوا بھائی کو اب تک اس کے دل میں ہے کہ کاش ابا زندہ ہوتے اور اس کی زندگی میں ہی میں ان سے معافی مانگ لیتا۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ بعض دفعہ آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔